अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकार हसन। आजकल आप देख रहे होंगे कि टीवी पर मुख्तलिफ, जैसे ही आप खोलते हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही होती हैं और वो अपनी अपनी बात इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमने क्या कुछ कर दिया और दूसरे ने क्या कुछ गलत किया है। सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे होता है कि हम तो अच्छे लेकिन सामने वाला ही बुरा है। ये हमने देखा आजकल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर कुछ रहनुमा इस वक्त ऐसी ज़बान का इस्तेमाल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं जो शायद कि इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पे अगर बात करें सईद गनी साहब की, जो जब इमरान खान साहब आए तो उनका कहना था कि आजकल जो मनहूस लोग हैं वो आ रहे हैं, और इसी तरह के मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज जो कि शायद के गैर पार्लिमानी अल्फाज इनको कहा जाता है कि वो अदा किए जा रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इसी तरह की और गलत ज़बान का भी इस्तेमाल किया जाता रहा। मुराद अली शाह साहब की जानिब से कहा गया कि कराची वाले जो हैं वो यहाँ कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए कि अक़लियत में हैं तो अक़लियत के जो लोग हैं वो हमें डिक्टेट ना करें। उन्होंने अपने आप को अक्सरियत में जाहिर किया है। तो ये क्या मौजू है और क्या मुद्दा है कि वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं जहां पर शायद के अब पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए और एक स्मूथ और बेहतरी की तरफ जाने की कोशिशें करनी चाहिए। क्या ये सियासी हलचल मचाने का मकसद अपनी गवर्नेंस की जानिब से लोगों की तवज्जो हटाना तो नहीं है? क्योंकि लोग अगर इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो वो ये ज़रूर बताएंगे कि किस सियासी जमात ने क्या गलत किया है और क्या दुरुस्त किया है। अगर वो उलझे हुए होंगे अपने मसाइल के अंदर और आटे, दाल, चीनी, चावल के भाव के अंदर, तो वो किससे पूछेंगे कि जनाब ये मसाइल, हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे और किसकी जानिब रुख करेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वक्त जो हमें ज्वाइन किया है वो अरसलान आलम साहब हैं, तज़ियाकार हैं। आपका शुक्रिया कि जनाब आपने हमें ज्वाइन किया है। अरसलान, ये आजकल हम देख रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक शोर मचा हुआ है, हलचल मची हुई है, क्या आप इसको देख रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियां हैं या बस अपने आप को एक ये बताना कि हम तो सही हैं और सामने वाला गलत है? देखिए, सब अपनी अपनी मफाद की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। कोई कह रहा है मैं ये करें, तो वो कह रहा है कोई ये करें, लेकिन बात ये है कि कुछ भी कर नहीं पा रहे। जो बात वो कोई कह रहा है कि जी उससे ये चीज़ ये तरमीम कर लें और उससे तरमीम कर लें। देखिए, अगर बात की जाए, दुनिया को देखा जाए तो वहाँ पे बलदियाती निज़ाम आता है तो निचली सतह पे जो है ताकत जो है उसका इस्तेमाल होता है, मतलब जो उनके दायरे कार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 140A जो है उसमें ये लिखा गया है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ और भी तरमीम की ज़रूरत है। बलदियाती मामलात में इसको तरमीम की ज़रूरत है कि इसके दायरा कार ये है और ये काम हम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते, लेकिन उस पर जोर नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात ये कि कोई कह रहा है कि 2001 का जो एक्ट था उस पर जोर दें, कोई कह रहा है 2013 में जुल्म हुआ, तो सब अपनी अपनी कहानी कर रहे हैं और अपने अपने वोट लेने हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं नहीं समझता कि इस वक्त इंतखाबात देख रहा हूं मैं होते हुए, और इसको जितना डिले करेंगे वो अच्छा है। जी फंड आ रहा है और फिर वो मामलात बड़े करप्शन के चक्कर हैं। बिल्कुल, लेकिन अरसलान एक इसमें खास चीज़ ये देखने में आ रही है कि जो लोग हैं उनके अंदर जो एक बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल या चुनाव किया जा रहा है जहाँ पर एक आम आदमी भी जो है वो गुस्से में आए या नापसंदीदगी का इजहार करेगा। तो ऐसे में कम से कम सियासतदानों को इस बात का लिहाज जरूर रखना चाहिए। देखिए, माजरत के साथ सब अपनी, मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, सब अपनी जंग लड़ रहे हैं बका की। अपने उनके वोट के स्कोर कैसे होंगे, उनकी पॉलिटिकल स्कोरिंग कैसे होगी, कैसे वो अपने वोट मनवाएंगे, कैसे वो असेंबलियों में जाएंगे, ये सब जंग चल रही है। करप्शन कैसे होगी, आप वफाक को देख लें, क्या महंगाई हो गई है। अब सिंध गवर्नमेंट को भी आपके सामने ना बसें चली ना कुछ हुआ अभी तक। तो सारे मामला अजीब व गरीब तरफ जा रहे हैं। अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है डेमोक्रेसी का, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने देखा कि मुस्तफा कमाल साहब भी बड़े जोर शोर के साथ मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अजीम मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PSP से ताल्लुक है। सर, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इस वक्त जो मुस्तफा कमाल साहब हैं वो इस वक्त बराह रास्त जो जवाब देते हुए नजर आए हैं वो सिंध गवर्नमेंट और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजर आए हैं, और उन्हीं को एड्रेस करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातों का एक सिलसिला है। अजीम साहब, क्या वजह है, आपने पीपल्स पार्टी को इतना परेशान क्यों कर दिया है? देखें, बात, शुक्रिया पहले तो कि आपने मदू किया, पाक सरजमीन पार्टी को बोलने का मौका दिया। देखें, बात ये है कि आपने वज़ीर आला की तकरीर सुनी होगी फ्लोर ऑफ द हाउस पे। मुझे तो हैरत होती है कि मतलब अब क्या देखें, मतलब 50 साल से सूबा सिंध में हुकूमत करने वाले किस लेवल पे बिलो दी बेल्ट आ जाते हैं। मतलब कि आप वज़ीर आला की तकरीर सुने, वो कहते हैं कि आप हमें पाकिस्तानी समझें वरना हम जो है वो
کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اس لیول کے گھٹیا قسم کے یہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ گھٹیا کا لفظ میں نے اس لیے یوز کیا ہے, آپ میں عزت دوں کو گا, کہہ سکتے ہیں لیکن ان کی بات کو تو کر سکتے ہیں, لیکن کسی شخصیت پہ دیکھیں میں آپ کو جیسے ابھی یہی بات پاکستان پہ آ گئی ہے. میں یہ ورڈ یوز نہیں کرتا, یہ بات پاکستان پہ آ گئی ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے بات کی ہے, پاکستان کے خلاف بات کی ہے. انہوں نے کہا ہم کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی, دیکھیں پیپلز پارٹی کیا ہے بیسیکلی. پیپلز پارٹی ایک وڈیروں کا ٹولہ ہے. پیپلز پارٹی ایک جاگیرداروں کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ سے جاگیردار جمع کیے ہوئے. تو سر ان کو ووٹ بھی تو پڑ رہا ہے. بتا رہا ہوں آپ کو ووٹ کیسے پڑ رہا ہے. سندھ پیپلز پارٹی ہاریوں اور کسانوں کی سے ووٹ لے کے نہیں آتی ہے. وہ ہاری اور کسان جس وڈیرے کے انڈر میں آتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے سسٹم انٹیریئر کا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ بس وہاں سے ووٹ لے کے آنے والی پارٹی غریبوں کو دبا کے وڈیرے اور جاگیرداروں سے کہ اقتدار پہ مسلط ہے. پیپلز پارٹی وڈیروں اور جاگیرداروں کے ووٹوں سے اقتدار پہ مسلط ہونے والی پارٹی عوام کی بات کیسے کرتی ہے؟ پہلی سر یہ ایک بات بھی بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ اقلیت میں آپ لوگ زیادہ بات نہ کریں. میں وہی آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ بھائی یہ وڈیروں کی پارٹی. دیکھیں میں بتاؤں, پہلی بات تو ہے کہ وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے. میں اس کی جمہوریت کی ڈیفینیشن بھی دوں گا کہ کیوں جمہوری پارٹی نہیں ہے. وڈیروں اور جاگیرداروں سے ووٹ لے کے آنے والی پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے, ان کو اقتدار میں رہنے دیا جائے. پیپلز پارٹی کو جس دن آپ اقتدار سے باہر نکالیں گے وہ ملک کے خلاف بات کریں گے, ملک توڑنے کی بات کریں گے, لسانیت اور عصبیت کی بات کریں گے. پیپلز پارٹی کا یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ریاست کے اداروں کو مجبور کرتی ہے کہ انہیں اقتدار میں رہنے دیا جائے. بھائی آپ جمہور کی بات کریں, آپ جمہوریت ہیں, آپ تو وڈیروں کے ساتھ ووٹ لے کے آئے ہوئے. نمبر 2 کہ بات یہ ہے بھائی کہ اگر کراچی کے اندر اقلیت کی یہ بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں آج سینسس کرا دیں, ان کو اندازہ ہو جائے گا. یہ سینسس اسی لیے نہیں ہونے دیتے. یہ سینسس آج تک کراچی میں پیپلز پارٹی نے اس لیے نہیں ہونے دیا پراپرلی کہ سینسس ہو جائیں گے. کراچی کا ووٹ چاہے وہ مہاجر ہو, میں کہتا ہوں چاہے وہ پنجابی پٹھان سندھی ہو, کراچی کی یا بڑے شہروں کی, سندھ کے بڑے شہروں کی پاپولیشن انٹیریئر سندھ سے زیادہ ہے, تو میں چھوٹے شہروں سے زیادہ ہے جہاں وڈیرے اور جاگیردار راج کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ آ جائے گی اینڈ آف دی ڈے ان کو ووٹ نہیں ملے گا. بڑے شہروں سے, سندھ کے بڑے شہروں سے حکومت بنانے والی جماعت کا وزیر اعلیٰ ہوگا, ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. سر آپ نے بات کریں, اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انٹیریئر میں جو لوگ ہیں وہ اقلیت میں ہیں اور جو شہری علاقوں میں وہ اکثریت میں. دیکھیں بات یہ ہوتا ہے ایسے, دیکھیں شہر کراچی ایک ملک جتنا شہر ہے. کراچی کے اندر آپ یقین کریں 4 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے قریب کی. بات یہ کہ کراچی کے بعد آپ حیدرآباد چلے جائیں, میرپور خاص چلے جائیں, سکھر, بڑے شہر جتنے بھی ہیں, میں کہتا ہوں بڑے شہروں میں تو پیپلز پارٹی کی گرفت نہیں ہے نا. نجی جیلیں ان کی گاؤں میں گوٹھوں میں بنی ہوئی ہیں, تو وہاں پر وہ قابض ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر بڑے شہروں میں جب انتخاب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ 70-30 کا ریشو آئے گا. 70-30 کا ریشو ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں کھڑی رہے گی. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو کوئی ایسی نظریاتی بات کرنی چاہیے جو ان کے والدین نے انہیں دیے. پیپلز پارٹی اگر چاروں صوبوں کی زنجیر کی ان کی والدہ محترمہ بات کرتی تھی, ان کو اس ڈگر پہ آنا چاہیے. جس لیول کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ پڑھے لکھے آئے ہوئے ہیں یا آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. اور بلاول صاحب بھی ان کی, آپ دیکھیں بلاول صاحب نے اس کے بعد نیکسٹ ڈے پریس کانفرنس کی ہے, وہ میں تو حیران ہوں کہ بلاول صاحب کے اندر اتنی عصبیت. آج وہ پنجاب میں ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے پنجاب میں تنظیم سازی کر رہے ہیں, وہ پنجاب الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں. بلاول کو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم بنانے کے, آپ عصبیت کی بات کر رہے ہیں, کراچی میں تعصب کی بات کر رہے ہیں, اور تعصب اور لسانی جماعتوں کو آپ موقع دینا چاہتے ہیں. ایک بار پھر بھائی مل کے رہنے کی بات کریں. پھر ایک آخری بات مکمل کرتا ہوں, جمہوریت کی بات تھی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس طرح جمہوری تنظیم نہیں ہے, ایک جمہوری آرگنائزیشن نہیں ہے. جمہوریت کے نام پہ ٹوٹل ان کا وقت میں نے صرف سنا ہے کہ وہ جمہوریت کی بات کرتے. اور میرے بھائی آپ نے 2010 سے لے کر 2015 تک بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے. اصل جمہوریت ہے تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ. ایڈمنسٹریٹر لگا دیا آپ کے لیے, آپ نے 5 سال 2010 سے 15 ایڈمنسٹریٹر سے چلایا کراچی, پورا سندھ. اور اب آپ نے, آج بھی آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہے بھائی, الیکٹڈ لوگوں کو ہی جمہوریت کہتے ہیں. آپ نے الیکشن اچھا, لیکن آپ کو پتا ہے شازیہ مری صاحبہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری بننے والے ہیں. اب بلاول جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, تو کم از کم ہمیں ذرا سوچ کے بات کرنی چاہیے کہ جناب وہ وزیر اعظم بنے گے ہمارے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کیا پاکستان پہ دن ہوگا, مطلب جب بلاول صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, ان کا آپ کو شک کیوں ہے؟ انہوں نے کوشش کی تھی کہ کچھ مینٹین کریں اپنا لیول کو, لیکن پچھلے دنوں جو ان کی فلور آف دی ہاؤس پہ وزیر اعلیٰ کی تقریر, بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ غلی کا گنڈا بات کر رہا ہوں, مطلب دونوں جگہ پر. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب بھی ایک بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے, کہ فرسٹریشن کس چیز کی ہوگی؟ کیا وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پائیں گے, یا سندھ کے اندر سے ان کی حکومت ہاتھوں سے نکل رہی ہے جبکہ وہ تو مستحکم نظر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا جب ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے ظلم کی ایک انتہا ہے, مطلب ڈیکیڈز پر مشتمل ہے. صحیح ہے. آپ کا پیپلز پارٹی نے جو ظلم
30-40 سال تک داہیں شہروں پہ کراچی پر یا دیگر شہروں پہ سندھ کے ایک لمٹ ہوتی ہے نا, ظلم کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ان کو اقتدار جاتا نظر آ رہا ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید اگلا ٹینیور انہیں سندھ میں موقع نہ ملے. ایک کام کرتے ہیں, یہ جتنے بھی ہم نے باتیں کی ہیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راکیش موتیانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. جناب ویلکم کریں گے راکیش صاحب آپ کو. تھینک یو. اور ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو پریس کانفرنسز چل رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی, تو اس میں کچھ غیر پارلیمانی الفاظ کا بھی استعمال ہو رہا ہے. سعید غنی صاحب کہتے ہیں, عمران خان صاحب جب آئے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے منحوس لوگ نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ان کا ہی بلاول صاحب کی بات کریں, یا اگر ہم مراد علی شاہ صاحب کی بات کریں, تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں کچھ وہ مناسب نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر, کیا ہو رہا ہے یہ؟ شکریہ. میرے خیال میں دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے اور پارلیمنٹری زبان کیا ہوتی ہے. سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے اقلیت بولا ہے. اقلیت کا مراد ہوتا ہے ہاؤس میں میجارٹی اور مائنارٹی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے, یہ تو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم کراچی کے وارث ہیں اور ہم ہی صرف پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تو کوئی نہیں ہے. تو پڑھے لکھے لوگوں کا تو یہ تو مطلب نہیں ہے. بیسیکلی ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس کینٹونمنٹ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ ملے. تو اب اس بلدیاتی الیکشن میں اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم پورا کراچی سویپ کریں گے. تو یہ شکست, یہ خوف ان دوستوں کو نظر آ رہا ہے. جی, تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر الیکشن کرا کیوں نہیں رہے؟ مطلب اگر آپ اتنے پر امید ہیں کہ آپ بلدیاتی الیکشن میں جیتیں گے تو الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ سر الیکشن یہ آئین جو ہم نے آرڈیننس جو بل پاس کروایا ہے تو یہ الیکشن کی تیاری ہے. الیکشن کمیشن نے ہمیں بولا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتنے کے ٹائم میں آپ اپنا بل پیش کریں. ہم نے بل پیش کیا ہے. اور مزے کی بات یہ آپ دیکھیں, بل تو دیکھیں سندھ حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو بل لے کے آئے ہیں وہ تو نچلے سطح میں پاور لے کے آئے ہیں. ہیلتھ ہو, آپ کا ایجوکیشن ہو, آپ کا پولیس ہو, آپ کا جو ڈسیبلڈ وہ ہیں وہ ہو, وہ سارے ادارے جو ہیں نا, اب تو وہ ٹاؤن کمیٹی, ٹاؤن اور یو سی لیول پہ ہم لے کے آئے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کون سا اچھا بل آ سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ نچلی سطح پہ پاور ہو, لوگوں کے کام ہو. ابھی تو یہ پاور جو ہے نا گلی اور محلوں تک جانا ہے. سر ابھی آپ نے کہا, ابھی جو آپ نے بات کی اسی طرح کی بات جو ہے مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے جو اسکول ہیں اور ہسپتال اس لیے لے لیے ہیں کہ جو کے ایم سی ہے وہ چلا نہیں پا رہی تھی, تو ان سے لینے کے بجائے ان کی مدد کرنی چاہیے تھی کہ وہ بہتر طریقے سے چلائیں. انہوں نے الٹا سسٹم گھما دیا. بالکل صحیح کہا اس نے, کیونکہ آپ نے دیکھا کے ایم سی اور ڈی ایم سی جو پہلے جو ہمارے دوست جو اقتدار میں تھے انہوں نے اس کو ربر اسٹیمپ کی طرح ان کو یوز کیا. ان کے سارے فنڈنگ پوری دنیا کو پتا ہے کہاں چلے جاتے تھے. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو سر اسی وقت روکا کیوں نہیں ان کو روکا کیوں نہیں سر؟ ٹی وی پہ آ کے یہ روتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے. اب تو وہ سندھ کے لوگوں نے, اسپیشلی کراچی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب ان کو شکست آ رہی ہے, ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. کراچی کی روشنیاں بحال ہو گئی ہیں, کراچی میں امن بحال ہو گیا ہے. اب وہ پرانی جو ان کا جو لیڈر تھا ان کی روح دوبارہ ان میں شامل ہو گئی ہے. اب یہ بےتاب ہیں, یہ بےتاب ہے. ان کو بوری بند لاشیں چاہیے, ان کو کراچی میں ہڑتالیں چاہیے, ان کو کراچی میں خون ریزی چاہیے. سر بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب بس ایک بات اور سنیے گا کہ اس وقت جو کہا یہ جا رہا ہے بعض تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جیسے کوئی وڈیرا جو ہے وہ اپنی اوطاق میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں, اس طرح بہیو کیوں کر رہے ہیں شہر کراچی کے لوگوں سے؟ پارٹی والے جو بول رہے ہیں وہ کراچی کے لوگوں کی آواز ہے, وہ سندھ کے لوگوں کی, پورے سندھ کے لوگوں کی آواز ہے. یہ کراچی میں جو امن تباہ کرنے کے لیے یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اب پریس کانفرنس کر رہی ہے. ان کو بتانا چاہ رہی ہے کہ کراچی کے اب ہم وارث ہیں, کراچی کی اب ہم مالکی کریں گے. کراچی کے لوگ, کراچی کے جو سارے لوگ, بزنس کمیونٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہے. وہ پیپلز بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں عظیم ایمن صاحب ہیں پی ایس پی کی طرف سے, اور ارسلان عالم صاحب ہیں تجزیہ کار ہیں. ارسلان صاحب کی طرف آئیں گے. ارسلان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی تو بڑی کانفیڈنٹ ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر جو اقلیت میں لوگ ہیں وہ ایسی باتیں نہ کریں. تو سر جو الفاظ ہیں اس کا مطلب مناسب چناؤ تھا.
سر الفاظ کے بارے میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. میں نے وہی کہا نا, مفاد کی جنگ چل رہی ہے. کراچی کو نہ کوئی بسیں دی گئیں, وہ پی ٹی آئی ہے وہ لالی پاپ دکھا رہی ہے, دیکھو ہم نے ایک بس دکھا دی, یہ لے آئے, ابھی تک وہ چلی بھی نہیں, اس کا 60% تقریباً کام بھی نہیں کمپلیٹ ہے, اور وہ یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ چلا دیا. ٹھیک ہے نا, وہ سابقہ حکومتوں کا پروجیکٹ تھا. یہ کہہ رہے ہیں جی بلاول صاحب یا دوسرے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چلائیں گے جی بسیں. ابھی تک مرتضی بلاول صاحب نے تو بلکہ یہ کہہ دیا کہ لوگ ہم سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, ہم سے پہلے والوں نے بھی تو نہیں چلائی ہیں, لیکن وہ اپنے 13 سال کا جواب سر ناصر شاہ صاحب کہہ چکے ہیں, مرتضی وہاب صاحب کہہ چکے ہیں ہم بس چلائیں گے. ایون میں جب کے ٹی بندر جاتا ہوں یا میرا جو ضلع ہے, میرا گاؤں ہے سر, میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں حالات, تو اللہ معاف کرے بدتر سے بدترین ہو گئے ہیں اس وقت حالات. ہیلتھ کا بجٹ کہاں جاتا ہے, کدھر جاتا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. تو دونوں ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ وفاق زیادہ ہے اور سندھ تھوڑا کم ہے. اچھا, یہ کس پیمانے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کم ہے؟ کیا ان کو ملے ہوئے بھی کم ہے ابھی, یعنی صرف سندھ کی حکومت ہے اس لحاظ سے؟ انفراسٹرکچر جا کے دیکھ لیں آپ, روڈ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ, وہ کے ٹی بندر کی روڈ ہے, دیگر روڈیں دیکھ لیں, کچے کا علاقہ دیکھ لیں, سانگڑ دیکھ لیں, کیا ہے وہاں پہ. ہیلتھ کے مسائل دیکھ لیں, تھرپارکر میں بچے مر گئے, کسی کو وہ نہیں ہو رہا, افسوس نہیں ہو رہا, ویسے جا رہے ہیں سب کے سب آگے پیچھے ہر جگہ جا رہے ہیں, اپنی بیسک انجوائے کر رہے ہیں لائف. تو سر پھر کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بن جائیں گے؟ سر وہ تو بن جائیں گے نا. اچھا, کیسے بنیں گے سر؟ کچھ ہیں مقتدر حلقے جو چاہتے ہیں, اچھا, اور کو یس کہا جا رہا ہے. اچھا, اگلا نمبر جو مرگلا کے پاس رہنے والے پھر چاہتے ہیں. مطلب یعنی کہ اس وقت جو ہے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب, اس وقت عظیم صاحب یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر ابھی آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اسمبلی کے اندر اقلیت لوگ ہیں, آپ لوگ کیوں غلط سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم نے اقلیت والی بات پہ ریئیکٹ اتنا کیا بھی نہیں ہے. دیکھیں بات ہم تو یہ کہتے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب تو یہ باتیں کر رہے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یہ بات ہم نے, ہمارا جو پوری بات کا فوکس ہے نا, وہ بات یہ ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ہماری اس بات پہ یہ ہے کہ اتنے سال جس پاکستان نے ان کو پالا ہے, جس پاکستان کی وجہ سے اور جس سندھ کی وجہ سے پوری دنیا میں آج جائیدادیں ہیں پیپلز پارٹی کی, دبئی سے لے کر دبئی کے محلات بلڈنگز ہیں ان کی, سرے محل بنا لیا انہوں نے, بلاول ہاؤس ایکڑوں پہ بنا لیے انہوں نے, اور ان کی جائیدادیں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینیں اراضی ان کے پاس ہے, لیکن ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. اسی پاکستان نے ان کو دیا, انہی سندھی ہاریوں کا خون اور پسینہ شامل ہے اس جائیدادوں کے اندر. ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہوئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پوری ذمہ داری سے ایک بات پاک سرزمین پارٹی کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی خصوصاً اور عمومی طور پہ پاکستان کے چاروں وزیر اعلیٰ سیکورٹی تھریٹ ہیں. اچھا, اس وجہ سے ابھی کیوں ہے, اس کا ایک ریزن, اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں لاجک یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان میں سارا پیسہ این ایف سی کے بعد چاروں وزراء اعلیٰ کو دینے کے بعد اگر وہ ہولڈ کر لیں گے, وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ پارک کر لیں گے, تو مجھے آپ بتائیں کہ عام آدمی کی دسترس میں کیسے جائے گا. بات مکمل کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ بلوچستان کے آپ ایک منٹ کے لیے حالات دیکھیں, سندھ بلوچستان کے راستے پہ گامزن ہے. بلوچستان میں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے, سندھ کے وزیر اعلیٰ کا قصور ہے, اسی طرح بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا قصور ہے کہ انہوں نے لوگوں تک وہ وسائل نہیں پہنچے. ٹھیک ہے سر, لوکل گورنمنٹ کو اختیارات نہیں دیے, جس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل, بنیادی مسائل. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے میٹرو ون. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جہاں سیاسی گرما گرمی اور ہلچل نظر آ رہی ہے, وہیں پر ایک بیان جو اس وقت شازی مری صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہم مستقبل میں وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, تو اس دفعہ جو وزیر اعظم بنے گا وہ بلاول بھٹو زرداری بنیں گے. اس کی وجہ کیا ہے, اتنا کانفیڈنس کیوں ہے انہیں؟ کیونکہ اگر کیا پنجاب میں ان کا کام اتنا پھیل چکا ہے یا بڑھ چکا ہے کہ پنجاب سے بھی انہیں ووٹ مل جائیں گے یا دوسرے صوبوں سے انہیں ووٹ مل جائیں گے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بن سکیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, کیا وجہ ہے, کس طرح سے بن سکتے ہیں بلاول وزیر اعظم؟ بالکل بلاول صاحب, آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر ہے, وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. باقی آپ نے دیکھا تبدیلی بھی لوگوں نے دیکھ لی اور نیا پاکستان بھی دیکھ لیا. ان کی جو تقریریں تھی, ان کو جو 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, لوگوں نے ان کا جو چورن اور دکان ہے ان کو فیلا کر دیا, ان کو سارا دیکھ لیا. اور دوسری جو لیڈرشپ ہے وہ تو ملک سے بھاگ گئی ہے. اب واحد لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. لوگ سارے دیکھ رہے ہیں سندھ میں جو ہم نے کام کیے ہیں, ہیلتھ سیکٹر جو ہے پورے پاکستان میں لوگ ہیلتھ کی فیسلٹیز یہاں کی سندھ میں آتے ہیں, چاہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو, چاہے این آئی سی ڈی میں اینجیوپلاسٹی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. اور کراچی میں آپ دیکھیں جو کراچی کی رونقیں بحال کی ہے پیپلز پارٹی نے, اتنے انڈر پاسز بنائے ہیں, فلائی اوور بنائے ہیں,
इतने पार्क अभी बन रहे हैं, मनोरा बीच हमने देखो इतना खूबसूरत बनाया, स्क्वायर फिट है, सारे भी झील जो सदर में जो आपने देख रहे पार्क, ये सारे। और अभी आप देखें लाहौर की जो इलेक्शन, पंजाब के लोग जो हमारे से नाराज थे वो हमें उनको वेलकम किया है, वो हमारे पास आए हैं, अच्छी खासी रिजल्ट किए हैं। और पूरा पाकिस्तान अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को देख रहा है, क्योंकि वही गरीबों की आवाज बनता है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक बात, जी डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि अभी आपने कहा कि वो चूरन जो था कि 1 करोड़ घर और नौकरियां और जनाब ये सारी चीजें, सर रोटी कपड़ा मकान का भी हमने बड़े नारे सुने सर, उसको तो ज्यादा अरसा हो चुका है ये नारे सुनते हुए आवाम को, तो आवाम को ये चीजें तो दस्तयाब नहीं हुई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कभी, तो इसकी क्या वजह रही सर? बिल्कुल, अवाम को सब कुछ पता है। अवाम को ये भी पता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर महीने जो 25,000 मिलते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही प्रोग्राम था, उसकी वजह से हर गरीब को मिल रहे हैं। और जितने भी नौकरियां हैं अभी भी आप देखें 16,000 लोगों को जो निकाला है, काबिल एहतराम जो हमारी अदालतें हैं, वो 16,000 लोगों को जो रोजगार जो दिया था ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था। तो उन्हीं लोगों को ये रोटी कपड़ा मकान उसी नौकरियों से ही चलता है। और आपने देखा बेनजीर हाउसिंग स्कीम जो है ना पूरे सिंध में जो चली है, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी है। तो पीपल्स पार्टी को जितना भी अपने मौका मिला है उतनी अपने लोगों की खिदमत की है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अरसलान साहब ये फरमाइएगा कि 25,000 रुपए वो कह रहे हैं दे रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, जो है लोगों तक हम किसी न किसी तरीके से पैसे पहुंचा रहे हैं, तो सर कोई लिमिट होती है किसी भी प्रोग्राम की कि इतने अरसे तक हम मदद करेंगे, उसके बाद लोग अपने खुद कफील हो जाएंगे? खुद कफील करने की तरफ तो कोई भी नहीं जा रहा सर। खुद कफील क्या करेंगे? 28,000 की टेबल जो 5,000 की 6,000 रुपए की टेबल होती है, बकौल हलीम अदल शेख जो अपोजिशन लीडर है वो 28,000 रुपए की दी जा रही है माशाल्लाह से। करप्शन की भी एक हद होती है सर। तो सर कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मैं समझता हूँ सर कमेटी पे कमेटियां बन रही है, कमेटी पे कमेटियां बन रही है, हो कुछ भी नहीं रहा ना। इंटीरियर सिंध के लिए कुछ हो रहा है ना। केटी बंदर आप देखें वहां पे उसकी सीपैक वो आ गया है इस वक्त। दीगर जगह देखें टंडो जाम जाए, दीगर जगह जाए, मैं ठीक है कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन वो बात नहीं है। अगर आप 13-14 सालों में वो चीज जो करनी चाहिए सिर्फ बातें लड़काना को जाके देखें। और इवन अब सीएम साहब ने उनके पास सारे इख्तियारात हैं कि उन्हें गटर का भी इख्तियारात अपने पास ले लिया है। नहीं वो कह रहे हैं अब हमने दे दिए हैं, अब बहुत सारे इख्तियारात हैं, वो कह रहे हैं हमने डीएमसी को दे दिए सर, कुछ भी नहीं दिए। अच्छा चलें अरसलान साहब, अजीम साहब से बात कर लेते हैं कि अजीम साहब आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो इख्तियारात हैं, इख्तियारात की जंगी नजर आ रही है ना, तो क्या बल्दियात के अंदर सारे इख्तियारात ले लिए हैं? और अगर वो ले लिए तो है किसके पास? क्या वजीर बल्दियात के पास होंगे या वजीर आला के पास होंगे? देखिए बात ये है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट बिल आया है इसके अंदर इन्होंने पहले तो इन्होंने सिर्फ टॉयलेट का प्रोग्राम दिया था आपके कराची के मेयर के लिए, ये बड़े शहर के मेयरों के लिए। बात बुनियादी तौर पे ये है कि इन्होंने अब जो इन्होंने अमेंडमेंट की है, जो बिल भेजा है गवर्नर को, उसमें इन्होंने सॉलिड वेस्ट दे दिया है कराची के मेयर को। इसके अलावा तमाम स्कूल और तमाम हॉस्पिटल्स, जो बुनियादी तौर पे चीज ही यही है, तमाम स्कूल डेवलपमेंट तो सारी इनके हाथ में है। तो सर वज़ीर आला कह तो रहे हैं कि हमने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह चला लें, वो चला ही नहीं पा रहे थे, तो हमने वसीम अख्तर की बहुत नाकामी है ना कि कराची का जो लास्ट मेयर था उसके भी महदूद इख्तियारात थे, लेकिन इतने थे कि वो कुछ ना कुछ हॉस्पिटल सारे उनके पास थे, स्कूल सारे उनके पास थे, फायर ब्रिगेड उनके पास थी, दीगर इदारे उनके पास थे, वो नहीं चला सके। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ही कम से कम चला लेते। अच्छा लेकिन ये 5 साल तक वेट करने की क्या जरूरत थी कि पीपल्स पार्टी ने भी इंतजार किया? अगर वो उस वक्त उनके साथ ज्वाइन कर लेते और कहते कि अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो ठीक है हम मिलकर चलाते हैं, तो उस वक्त मिलकर क्यों नहीं किया काम? लेकिन बात यह है कि तो वसीम अख्तर और एमक्यूएम का एक एजेंडा था, वो जेलों से बचना। वही बात है, एमक्यूएम इतनी कमजोर है, इतनी वीक है कि वो एमक्यूएम तो आपको पता है वो तो बार्गेनिंग वाली बात है। एमक्यूएम जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये पीटीआई के साथ हुकूमत में चले गए। अदरवाइज पीपल्स पार्टी की हर इक़्तिदार में शरीक इक़्तिदार रही है एमक्यूएम। तो एमक्यूएम तो इक़्तिदार के मजे लेना चाहती है। वो आपको पता है उनकी माली मामलात हैं, फिर वो जेलों से बचना, उनकी पास हिस्ट्री ऐसी है कि वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में रहें। और आज ऐसा भी तो होता है कि बाज़ लोग जो हैं वो इतनी बेहतर तरीके से अपनी सियासी तंजीम को लेकर जा रहे होते हैं, उनको दबाया इसीलिए जाता है कि यार ये सही बात कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। आप अपने नजरिए से सोच रहे हैं, दूसरे नजरिए भी तो हो सकता है। मैं दूसरे नजरिए से सोच रहा हूँ, सही ये हाल है इस वक्त कि आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये देखें, ये अगर काम करने वाले लोगों ना एक काम कर जाता है, वो 3.5 साल इस हुकूमत को हो गए, एक दिन में बगैर पढ़े कौमी असम्बली में 33 बिल पास हुए, आपको पता है? ठीक है, लोगों ने अरकान असम्बली ने पढ़े तक नहीं उस बिल, लेकिन उसमें एक बिल कराची के लिए भी हो सकता था, कराची लोकल गवर्नमेंट के लिए एक बिल हो सकता था, लेकिन एनएससी से पीएससी के लिए हो सकता था, नहीं दिया। तरजीहात नहीं है। अब वफाकी हुकूमत चाहती तो आज सूबाई हुकूमत
اس نہج پہ نہ آتی. اگر وفاقی حکومت چاہتی, ایم کیو ایم چاہتی, تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کراچی کو ہمیشہ کے لیے پیپلز پارٹی سے چھٹکارا دلا سکتی تھی. پیپلز پارٹی سے چھٹکارا اس لیے نہیں دلا سکی پی ٹی آئی, ان کے ذہن میں ساری باتیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ اس لیے نہیں دلا سکی کہ پی ٹی آئی کی حکومت پیپلز پارٹی کے منور منت ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مرکز میں نہ چھیڑا جائے, اور مرکز نے یہ خاموش اتحاد ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی زرداری صاحب نے مضبوط کیا ہوا عمران خان کو, اور عمران خان خاموش ہیں کہ بھلے پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں رہے, میری حکومت وفاق میں قائم رہے. اس کا خمیازہ کراچی کے لوگ بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھنے کی ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے وہ جا کے نون لیگ پہ ٹوٹ جاتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی بات ہو یا تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں, تو وہ تمام کا تمام جو توپوں کا رخ ہے وہ نون لیگ کی طرف کیا ہوا ہے. یہ آپس میں کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آپس میں ملے ہوئے تو نہیں ہیں, بیک ڈور رابطے تو نہیں آپ لوگوں کے؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ پریس کانفرنس ہوتی ہے, جتنے بھی احتجاج سخت روڈوں پہ جو آپ نے دیکھا 4 دن پہلے ہم نے کراچی میں اتنا بڑا پوری سندھ میں احتجاجی ریلیاں نکالی پی ٹی آئی کی حکومت میں, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالی ہے, اور تو کوئی جماعت نہیں ہے. ابھی جو ایم کیو ایم اور دوسرے دوست جو ہیں یہاں پہ رونا رو رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف, کیا ایم کیو ایم ادھر رونا روتی ہے کہ ہم کراچی کے وارث ہیں, کراچی کا وہ رونا روتے ہیں؟ تو بھائی وہ کراچی کے لیے 1100 ارب جو عمران خان ہر دفعے جو 2 گھنٹے کے لیے کراچی میں آتے ہیں, تو وہ 1100 ارب کیوں نہیں اس کی آواز کیبنٹ میں اور قومی اسمبلی میں اتارتے ہیں؟ وزارتیں چھوڑ دیں, یہ تو وزارتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ان کو تو کراچی کے لوگوں سے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے, ان کو تو وزارتیں پیاری ہے, ان کو تو اپنے دفتر کھلوانے ہیں. کراچی کے لیے آواز اٹھائے نا. جو جزیرے جو عمران خان کے دوست جو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کے جزیروں پہ, اس پہ بھی آواز نہیں اٹھائی. سر یہ قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ جناب اس کو بہتر طریقے سے ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, اسے پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں. 28 ترمیم پہ بھائی وہ سندھ حکومت کے اختیارات ہیں, وفاق کے نہیں ہے. اور دوسری بات میں اس میں ایڈ کر لوں, اس وقت سندھ میں اور اسپیشلی اگر ایم کیو ایم روتی ہے تو کراچی میں لوگ, کراچی کے شہر انٹرنیشنل شہر ہے, وہاں پہ لکڑیوں پہ کھانا پکا رہے ہیں, گیس نہیں مل رہی. تو انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہے؟ کوئی سڑکیں بند کی ہے؟ انہوں نے کبھی عمران خان کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. بھائی یہ تو رونا روتے ہیں, ان کا تو ابھی پیٹ خالی ہے, ان کو فنڈ چاہیے, اس لیے ان کو وزارتیں پیاری ہے, ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے, اس لیے کراچی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. بھائی آپ نکلو نا, اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آ جاؤ بھائی, وزارتیں چھوڑ دو, عمران خان کی حکومت آج ہی گر جائے گی. اس میں تو سر وہ کہاں جائیں, پھر آپ کے ساتھ آ کے مل جائیں؟ جی سر, وہ پھر آپ کے ساتھ آ کے مل جائیں, کیا کریں وہ نہیں ہمارے ساتھ نہیں ملے بھائی. ہم تو برے ہیں نا, ہم تو برے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں, یہ آپ ہی دوست کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. بھائی ان کی سیٹوں کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے نا. اتحادی اگر پی ٹی آئی حکومت سے نکل جائے تو عمران خان کی حکومت آج ایک دن میں بھی گر جائے گی. تو نکل جائے نا بھائی, نکلے. اس گناہ میں ایم کیو شامل ہے. جتنا پی ٹی آئی اس پاکستانی عوام پہ ظلم کر رہی ہے, دوائیاں مہنگی ہیں, پیٹرول مہنگا ہے. یہ ظلم دیکھو, پورے دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں سستی ہو رہی ہے, اور پاکستان بدنصیب ملک ہے, اس میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. سر کہا جا رہا ہے کہ کم ہونے والی ہیں, کم ہونے والی ہیں, کہہ رہے ہیں سر. بھائی میں تو کہتا ہوں کہ ان کے وزیر جو ہے نا سارا دن ٹی وی پہ آتا ہے, کوئی ایک وزیر آتا ہے بولتا ہے 10 دن میں مہنگائی ختم ہو جائے گی, وزیر خزانہ بولتا ہے کہ 4 مہینے میں مہنگائی ختم ہو جائے گی. تو بھائی یہ چورن ابھی بکنے والا نہیں ہے, عوام ان کو جان چکی ہے. یہ تو الیکشن میں بھی نہیں جا سکتے, عوام ان کا انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتا ہوں ارسلان صاحب, یہ جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں پریس کانفرنسز کے بعد پھر ایک دوسری رد عمل کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اتنے ترجمان کیوں رکھے ہوئے بلا کر, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی؟ ترجمان پہ ترجمان وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کور کریں بات. تم اس کو چیز کو کور کرو, جو فلاز ہیں اس کو کور کرو, اور کچھ بھی نہیں ہے. سر ایم کیوں کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, اس وقت میں کر نہیں سکا, اب میری باری آئی ہے تو میں کہوں گا کہ بھائی اتنا مہاجر صوبے کا شوق تھا تو اس وقت بنا لیتے نا, جب 2002 میں اور 1 میں جب تم 2002 میں جب آئے تھے, مشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت مہاجر صوبہ کہاں گیا تھا؟ اس وقت شوق تھا, بنا لیتے مہاجر صوبہ. اب شور مچا رہے ہو اینڈ میں, یہ اپنی ڈیوٹی سیاست بچا رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیاسی مظلوم بننا چاہ رہے ہیں. تو اب کون ہے پھر کراچی میں, کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟
میں کسی کو نہیں دیکھ رہا اس وقت کراچی کے لیے. کراچی کے لیے ایک پارٹی ہونی عوام چاہیے. کہیں نہ کہیں ووٹ تو دے گی, کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو تو ووٹ دے گی نا. میں کہتا ہوں کراچی والوں کے لیے کہ ایک اسی طریقے سے سیٹ اپ آئے تو جو تمیز اور تہذیب کا ہو. یہ نہیں ہوگا ٹھاں ٹھو لاشیں گر رہی ہیں, یہ کوئی کلچر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اردو بولنے والے بڑے مہذب لوگ ہیں. چلیں اللہ کرے کہ اچھے اور بہترین طریقے سے انتخابات ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام دو ٹوک میں ہم بات کر رہے تھے جہاں سیاسی معاملات ہمارے ڈسکس ہو ہی رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز ہوں یا دیگر معاملات ہوں, لیکن کیا اس وقت جو بھی حکومتیں موجود ہیں انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہے کراچی کے لیے یا سندھ یا پاکستان کے لیے, اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ فیاض قائم خانی صاحب ہیں, متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے. جناب فیاض صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے ارسلان صاحب آپ سے. ارسلان صاحب, اس وقت 13 سال کنٹینیو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو چکے ہیں, اور اگر اس وقت کراچی شہر کے بعد جو پہلا شہر پڑتا ہے سندھ کا وہ ٹھٹا ہی پڑتا ہے, تو کیا آپ نے دیکھا کہ ٹھٹا جو شہر ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں, جو کیونکہ وہ پہلے تو بڑا علمی شہر تھا, کیا پیپلز پارٹی نے ٹھٹا شہر کے اوپر بھی کوئی کام کیا ہے؟ سر ابھی تک میں اگر ٹھٹر ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ کھیٹی بندر جو سمندری علاقہ ہے وہاں کی بات کروں تو وہاں پہ نہ پانی ہے پینے کا, نہ ہیلتھ کی کوئی سہولیات ہے, نہ اسکول ہیں. بچوں کو دیکھیں جو پسماندگی وہاں ہے, اللہ معاف کرے. میں تو خود جاتا ہوں, میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے, تو میں نے دیکھا سر بہت معاملات خراب ہیں. آپ وہاں کے ٹھٹا کے جو سول اسپتال ہے اس کے حالات دیکھ لیں, کتے بھاگ رہے ہوتے ہیں سر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. اس کا مطلب یعنی کہ کراچی شہر تو ڈیولپ ہوا نہیں ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جہاں سے جیتتی ہے, ووٹ حاصل کرتی ہے, وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. تو لیکن ہسپتالوں کی طرف بڑا کلیم کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ ہم نے ہسپتال بنا دیے ہیں, اور سندھ کے جو ہسپتال ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے کہیں اچھے ہسپتال دیکھے؟ سر بالکل دیکھیے, جو سول کے ساتھ بنا ہوا ہے اس کا نام کیا کہتے ہیں, دل کا جو جی بالکل بہت اچھا بنایا ہے. میں یہ نہیں کہتا اس کو, بالکل جو اچھی بات ہے اس کی وہ مانو, لیکن ٹھٹا کے لیے کیا کیا, لڑکانے کے لیے کیا کیا, میں گجو کے لیے کیا کیا, آپ نے تھر پارکر کے لیے کیا کیا. میرا سوال تو یہ ہے نا, وہاں پہ لوگ پیاسے مر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ آپ کے پاس اربوں روپے کا فنڈ ہے, کئی خرب روپے آپ کو سال کے ملتے ہیں, اب NFC ایوارڈ ہے فلائیں, آپ بھائی کچھ کام تو کر لو. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہسپتال اس وقت سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس لے لیے ہیں KMC سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ اس کو بہتر کرے گی؟ سر بہتر کیا کرے گی, بس اللہ خیر صلی اللہ, بس اللہ چلا رہا ہے ملک, اللہ ہی چلائے گا. اچھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. عظیم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کلیم یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا, کہ کیونکہ کلیم تو دونوں ہی کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہوں, لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ کی اگر ہم بات کریں, ان کا کلیم یہ ہے کہ میں نے صوبہ سندھ کے اسپتال بہتر کر دیے, اس لیے میں نے اسپتال لے لیے ہیں, اسکول لے لیے ہیں, کہ ان کو مجھے بہتر کرنا ہے. تو سر اگر وہ چیز بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. دیکھیں بات بہت یہ ہے کہ ہم تو پیپلز پارٹی کو قبضہ مافیا سمجھتے ہیں. اچھا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وڈیرے اور جاگیرداروں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے, نہ اس میں سندھ کا ہاری اور مزدور شامل ہے, نہ کراچی میں رہنے والی کوئی بھی ایتھنیسٹی اس میں شامل ہے. کسی کے ووٹ سے وہ نہیں آتے, وہ پیسے کے بلبوتے پہ پاور, طاقت, لالچ, نوکری, مطلب وہ خریدتے ہیں, الیکشن کو بائے کرتے ہیں. تو بیسکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں, اب تو ہر آدمی یہ بات سمجھ رہا ہے عام طور پہ کہ جو سندھ میں حالات کر دیے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا, یہ ڈاکٹر راکیش صاحب بات کر رہے تھے کہ بلاول صاحب کی جو کارکردگی کی بنیاد پہ وہ ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بلاول بھٹو کی کارکردگی یہ ہے 13 سالوں میں سندھ حکومت کی, کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں یہ کراچی شہر دنیا کے 4 تیزی سے ترقی کرتے والے شہروں میں شامل تھا ڈاکٹر صاحب, اور آج یہ کراچی بلاول کا سندھ جو 13 سالوں سے بلاول صاحب اس پہ قابض ہیں, اس میں ورسٹ لیونگ سٹی 4 ورسٹ لیونگ سٹی میں 4 ورسٹ لیونگ سٹی ان دا ورلڈ میں اس میں شامل ہیں, کہ دنیا کے بدترین 4 شہروں میں 4 رہنے والے شہروں میں کراچی کا شمار ہوتا ہے. یہ ہے بلاول صاحب کی کارکردگی اور ان کی خدمات. تو سر 88 میں بہتر گورنمنٹ تھی, بینظیر صاحبہ تھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر تھی؟ دیکھیں 88 کی بات تو بہت پیچھے چل جائے گی, بہت لمبا ٹائم چاہیے بات کرنے کے لیے, لیکن سر وہ بے نظیر کی یہ کوالٹی تو تھی نا کہ وہ 4 صوبوں کی بات کر رہی تھی, وہ کوئی اس طرح کی ایک لسانیت کی بات نہیں کر رہی تھی, سب کو لے کے پورے پاکستان سے ووٹ لیتے. اب دیکھیے پیپلز پارٹی شرنک ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کا ڈاؤن فال کیوں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. 4 صوبوں سے پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی ہے, سندھ تک محدود ہے. ابھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جاگیردار اور وڈیرے آگے پیچھے کسی کے اشارے سے آگے پیچھے ہو گئے تو یہ سندھ حکومت بھی ان کو جاتے ہوئے, یا ان کی نااہلی اتنی زیادہ ہے کہ اتنا شدید ریئیکشن ہے انٹیریئر سندھ میں, سندھ کی طرف سے اور کراچی کی طرف سے اتنا شدید ریئیکشن ہے کہ لوگوں کو اپنی سہولیات سے وہ تنگ آ چکے ہیں. ان کو ضرورت ہے زندگی سے. کس بات پہ ریئیکشن, کیا ریئیکشن؟ دیکھیں ریئیکشن تو پھر ووٹ پہ آتا ہے نا. دیکھیں بات نہیں, مطلب یعنی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بنیادی سہولت کی بات کریں گے, یا پھر بسوں کی بات کریں گے, یا پانی نہیں آ رہا اس کی بات کریں گے, کس موضوع؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ K4 کا منصوبہ سال سے 10-12 سال سے پینڈنگ چل رہا ہے. K4 میں یہ انویسٹ نہیں کر سکے, ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. نمبر 2 ٹرانسپورٹ کی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ
آپ جیسے کہ یہ اب کراچی شہر ہے، یہ لندن سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، لندن میں جاتے ہیں، نیو یارک جاتے ہیں، پوری دنیا میں جا کے دیکھتے ہیں. کوئی ایسا ایک شہر مجھے بتائیں کراچی کا میٹروپولیٹن سٹی مجھے بتائیں جس میں کہ اپنا کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم نہ ہو. سر ویسے 4,000 بسیں، 6,000 بسیں، 8,000 بسیں، 10 بسیں آئی ہیں 13 سالوں میں، 10 بسیں. شرم آنی چاہیے سر، کرنا نہیں ہے. ٹھیک دے ہے آر ناٹ ولنگ سر. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. فیاض صاحب سے بات کر لیتے ہیں. فیاض قائم خانی صاحب خوش آمدید کہیں گے. فیاض صاحب یہ فرمائیے گا، بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ سندھ کی اگر بات کریں، خاص طور پہ کراچی شہر کی بات کریں تو سر بلدیاتی ترمیمی بل بہت شور مچایا ایم کیو ایم نے بھی، لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ سارے اسپتال اور اسکول اس لیے لیے ہیں کیونکہ کے ایم سی نہیں چلا پا رہی تھی، یعنی کہ میئر کراچی وسیم اختر کی طرف ہی واضح اشارہ تھا ان کا. تو سر کیوں نہیں چلا پائے آپ لوگ؟ اپنا بھائی بات یہ ہے، یہ ہاسپٹل یا جتنا بھی صحت کا پورا نظام ہے یا ایجوکیشن کا پورا نظام ہے، یہ پچھلے 50 سال سے کے ایم سی چلا رہی ہے. جی ٹھیک ہے. 1974 میں آباسی کی اوپننگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے جو ایکسٹینڈ ہوا نا وہ کے ایم سی نے کیا، اور کے ایم سی نے رن کیا ہے. کے ایم سی نے اس کو پوسٹ ایک چھوٹے سے ہاسپٹل سے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ تک منتقل کیا ہے. یہ کے ایم سی نے ہی میڈیکل کالج بنایا ہوا ہے، یہ کے ایم سی نے ہی تمام ایجوکیشن کا سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ کمپیریزن کر لیں کے ایم سی کے اسکول کو، اگر فنڈ پراپر دیے جاتے تو جو سندھ گورنمنٹ کے پاس تعلیمی ادارہ ہے یا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کا، اس سے کمپیریزن کر کے دیکھ لیں نا آپ. جی ٹھیک ہے. جو ہیلتھ کو کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. اب آباسی کو کسی بھی اندرون سندھ کے کسی بڑے سے بڑے ہاسپٹل سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں. اب میرپور خاص سے اٹھا کے دیکھ لیں، سکھا سے اٹھا کے دیکھ لیں، نواب شاہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی بڑے ہاسپٹل سے عباسی شہید کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں. آپ کے ایم ڈی سی کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں. ان کے بولنے سے کیا ہوگا؟ ان کے بولنے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے اصل میں قبضہ کرنا ہے، انہوں نے قبضہ کرنا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے قبضہ کرنا ہے. صحیح. اچھا فیاض صاحب یہ بھی فرمائیے گا، جی یہ بھی فرماتے چلیے گا کہ اس تمام صورتحال میں اگر آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اختیارات نہیں تھے، آپ نے کبھی وزیر اعلیٰ صاحب سے رابطہ کیا تھا کہ جناب اختیارات اس چیز کے تو دے دیں آپ لوگ؟ اچھا، جہاں تک وزیر اعلیٰ کی بات ہے نا، میئر وسیم اختر نے درجنوں لیٹر لکھے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. نمبر 1، آپ سندھ گورنمنٹ کو چھوڑے، ہم تو سپریم کورٹ، وسیم اختر سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں. 148 کو سپریم کورٹ میں پیٹیشن جو پینڈنگ میں ہے، جس کا فیصلہ محفوظ ہوئے بھی 8 مہینے ہو گئے، وہ بھی نہیں سنایا جا رہا ہے. ہم سپریم کورٹ تک چلے گئے، کورٹس میں چلے گئے، ہم نے میڈیا کے ذریعے عوام کے ذریعے جو ہے وہ آواز تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم نے سندھ گورنمنٹ کو 20 مرتبہ اپروچ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس جو فورم تھے نا، جو ہمارے پاس فورم تھے بتانے کے کہ یہ اختیارات جو ہے بلدیہ کو دیے جائیں، وہ ہر فورم ہم نے استعمال کیا ہے. ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ ہم زور زبردستی کوئی بدماشی سے قبضہ تو نہیں کر سکتے نا کسی محکموں کے اوپر. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی بلدیاتی ترمیمی بل کے حوالے سے بڑی پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں، پھر کچھ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی یا وزیر اعلیٰ صاحب نے جو سندھ اسمبلی میں کہا، تو ابھی ایم کیو ایم کا ریئیکشن دیکھ رہے تھے ہم کہ بہت شدید، ویسے تو ریئیکشن دے دیا باتوں کا، لیکن جناب عملی طور پہ کوئی یادداشت پیش کی جاتی ہے، کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط بات کہہ دی ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بالکل کر رہے ہیں. اور ہم سندھ ہائی کورٹ بھی جا چکے ہیں، اور ہم ہی کیا جا چکے ہیں، دوسری پارٹیاں بھی جا چکی ہیں. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ ایک فورم ہے جس میں انصاف ملنے کی امید ہے، لیکن ابھی تک جتنی بھی ہم پیٹیشنز میں گئے ہیں آج تک کسی کا فیصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے. اور دوسری جہاں تک بات ہے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ جو بول رہی ہے نا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ شیئر دے دیا، فلاں جگہ پہ شیئر دے دیا، واٹر بورڈ میں دے دیا، کہ ایس بی سی اے میں دے دیا، یا کسی اور محکمے میں دے دیا. ارے بھائی، آپ قبضہ مافیا ہو، آپ بلدیاتی ادارے پہ قبضہ کر رہے ہو، اور پھر جو مالکان ہیں، میں مالک ہوں، میں کے ایم سی اس کا مالک ہوں، آپ میرے مکان پہ قبضہ کر کے کمرہ مجھے دے رہے ہو کہ جی آپ کو شیئر دے دیا نا. ارے بھائی، آپ پوری چیز چھوڑ کیوں نہیں رہے ہو اس کو؟ آپ قبضہ کر رہے ہو ایک پورے مکان کے اوپر، اور پھر مالک مکان کو ایک کمرہ دے رہے ہو کہ جی ہم آپ کو شیئر دے رہے ہیں نا. جی ویسے مراد علی شاہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اقلیت میں، تو پھر آپ لوگوں کو آپ کے حساب سے شیئر دے دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی اقلیت میں ہے نا، جو آپ 1970 میں آپ بھی اقلیت میں تھے. آپ اقلیت میں تھے، اکثریت میں مشرق پاکستان تھا. آپ نے ملک توڑ دیا اپنی اقتدار کے لیے. ٹھیک ہے. اور جمہوریت، اگر بات یہ کہ شہری سندھ کے اندر آپ صرف مردم شماری، جو ہمارا موقف ہے، اگر مردم شماری فیئر ہو جائے تو یہ اقلیت میں ہوں گے. یہ جو اکثریت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ وڈیرے جو ہیں اقلیت میں ہوں گے سارے کے سارے. بات اصل میں یہ ہے اس میں میرے بھائی
کہ انہوں نے یہ جو اکثریت اور اقلیت کا ڈرامہ کھیلا ہوا نا، عددی جو یہ سیٹوں کی جو قومی اسمبلی کی جو عددی فوقیت حاصل ہے ان کو، اس کے اوپر انہوں نے ساری چیزیں بلڈوز کر دی ہیں، ڈرون ڈالا تمام قانون قاعدے کو، آئین کو انہوں نے پامال کیا ہوا ہے. یہ کسی چیز کو جواب دہ نہیں ہے، وفاق کو یہ جواب دہ نہیں ہے، ریاست کو یہ جواب دہ نہیں ہے. ریاست کے خلاف یہ نعرے مار رہے ہیں، اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ سنگھ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے ریاست کو. ان کا طرز عمل دیکھیں آپ، ان کے رات کو آپ بلاول بھٹو کی تقریر سن لیں، ان کا سن لیں. فیاض صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گا بھی، بس ارسلان صاحب سے ایک دو بات کر کے ہمارے ساتھ پھر عظیم میمن صاحب ہیں PSP سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارسلان صاحب اس وقت آپ نے گفتگو سنی، MQM یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے اختیارات تمام کے تمام لینے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کام کرو تو کیسے ہم کرتے، تو وہ تمام اختیارات کی پھر بات آ جاتی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اختیارات ہوتے تو MQM زیادہ بہتر کام کر لیتی؟ یہ اس میں ایک ضمنی جواب سے پہلے میں میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے نہیں، یہ تجزیہ کار ہے اور PSP کے ہیں. السلام علیکم سر. اچھا جی، میں اس میں ایک بات کہوں، دیکھیں میں صرف آپ کو محکمے گنا رہا ہوں، صرف محکمے گنا رہا ہوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، آپ اٹھا کے دیکھ لیں KBC، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ماسٹر پلان، آپ ماسٹر پلان، اس کے بعد آپ آکٹرائی دیکھ لیں، موٹر وہیکل دیکھ لیں، لوکل ٹیکس دیکھ لیں، اشتہاری بورڈ دیکھ لیں، اس کے بعد KDA دیکھ لیں، LDA دیکھ لیں، MDA دیکھ لیں، ہاسپٹل دیکھ لیں. یہ تمام اب یہ اوپر سے ایجوکیشن اور ہیلتھ لے رہے ہیں. اب یہ تمام بلدیاتی ادارے ہیں جو کہ سندھ گورنمنٹ نے اس 8ویں ترمیم کی آڑ لے کے کب قابض ہوئی ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے فیاض صاحب کیا کہیں گے ارسلان صاحب؟ دیکھیں کچھ نظام جو پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہیں، یا وہ چاہ رہی ہے یا نہیں چاہ رہی وہ میں نہیں کہوں گا، لیکن جو بھی اختیارات بنتے ہیں جو دنیا بھر میں ہوتا ہے، لنڈن جائیں، دیگر جگہ جائیں، نیو یارک جائیں، بسز کا نظام ہے، دیگر نظام ہے، گٹر ہے، دیگر چیزیں جو بھی بلدیات کے اس کے پارٹس آتے ہیں، آپ اس کو ان کو دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ MQM نے اچھا پرفارم کیا. میں بوری بند لاشوں کی بات نہیں کر رہا، میں دوسری باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ پازیٹیو بھی کیا ہے اور ہر جگہ اچھا پرفارم کیا. اچھا ترقیاتی کام کرائے ہیں. میں ہر جگہ نہیں کہہ رہا، ترقیاتی کام کرائے ہیں، برجز بنے ہیں مشرف صاحب کے دور میں، میں یہ نہیں کہہ رہا. تو جو جس کا رائٹ ہو وہ دے دیں. اگر پیپلز پارٹی جیتے تو پیپلز پارٹی اپنے میئر بٹھائے، اگر نہیں جیتے تو نہیں کریں، پھر فری الیکشن ہو جائے، ختم بات. صحیح ہے. عظیم صاحب اس وقت آپ نے بات سنی فیاض صاحب کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اس نے غصب کر رکھا ہے شہر کراچی کا جتنا بھی معاملہ ہے اس کو، تو آپ اور یہ MQM یا دیگر وہ سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی، MQM بھی گئی، آپ بھی گئے، تو آپس میں مل کے کیوں نہیں اپنے شہر کی بات کر سکتے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں پہلے تو فیاض صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے بات کی. میں پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ ساری باتیں کر چکا ہوں، فیاض صاحب نے بھی بات کی، اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے. دونوں کا موقف اس طرح سے یہ سیم ہے. ٹھیک ہے، تو پھر پیپلز پارٹی نے بتانا چاہتا ہوں مشترکہ جدوجہد پیپلز پارٹی نے جو سندھ پہ قابض ہے اور پیپلز پارٹی کا جو وڈیرا اسٹائل ہے جو فیاض صاحب نے بتایا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے، وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں بیسکلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ کہتے ہیں ایک ہو جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلی بات ہے کہ ابھی انہوں نے APC کی ہے، انہوں نے پاک سرزمین پارٹی کو مدعو نہیں کیا، تو ان کو پہلا انیشیٹو لینا چاہیے. لیکن وہ کہہ چکے ہیں کہ مانتے ہیں، ہم سیاسی جماعت مانتے ہیں. دیکھیں دل بڑا کرنا چاہیے تھا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تمام تمام اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہو جائیں، تو وہ جو انہوں نے حکومتی APC کی ہے، انہوں نے حکومتی APC نہیں کرنی چاہیے. بھائی حکومت کو تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیور کرنا. تب آپ حکومت میں تو آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے. اب آپ نے لیکن آپ نے جماعت اسلامی کو انہوں نے بلایا، جماعت اسلامی نہیں آئی، ہمیں انہوں نے دعوت نہیں دی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کی زیادتی ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کو جب یہ آگے ہاتھ بڑھانا نہیں چاہتے، یہ ہمیں پارٹی شاید نہیں سمجھتے، تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں الٹ ہو جائے. کیونکہ آپ کو مقافات عمل دنیا. بس لاسٹ کمنٹ کی طرف آؤں گا. فیاض صاحب یہ فرمائیے گا کہ مشترکہ جدوجہد کی طرف کیوں نہیں جا رہے پھر آپ لوگ؟ فیاض صاحب جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مشترکہ جدوجہد کیوں نہیں کر رہے؟ جماعت اسلامی کو تو آپ نے انوائٹ کر لیا تھا، PSP کو انوائٹ نہیں کیا، اور مختلف سیاسی جماعتیں ایسی تھیں. اگر مشترکہ طور پہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو میرے خیال میں کام بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، جمہوریت کے اندر حجم سے جو ہے معاملات چلتے ہیں. اچھا، یہ پوری دنیا کے اندر ایک قانون ہے، ٹھیک ہے. حجم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی حجم کتنا ہے کسی جماعت کا. ٹھیک ہے. اصولی طور پہ کم پانی زیادہ پانی میں ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے اس کے اندر کہ MQM اس وقت سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے شہری سندھ کی، اور یہ MQM کے پاس ہر طرح کی نمائندگی موجود ہے.
होना तो ये चाहिए था कि अप्रोच हमें किया जाए, हम अगर अप्रोच करेंगे। और जहां तक बात आप पीएसपी की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं, बात ये है कि पीएसपी के साथ जो हमारा एक नजरियाती इख्तिलाफ है, ठीक है, पीएसपी का जो पिछले 5 साल से जो तर्ज अमल है, जो पिछले 5 साल से पीएसपी का टारगेट है। बस फैज साहब, वक्त बहुत कम था, मैं यही जानना चाहता हूं मुश्तरका जदोजहद के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब, आपने वक्त दिया। अजीम अहमद साहब आपका बहुत बेहद शुक्रिया, अरसलान साहब, डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। लेकिन कभी भी जब किसी भी हवाले से कोई काम किया जाता है तो मुश्तरका जदोजहद जो है वो आपको कामयाबी तक पहुंचा देती है। इसी आखिरी बात के साथ वक़ारुल हसन को प्रोग्राम दो टोक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।